अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है पकड़ प्रोग्राम लेकर। तो नाज़रीन, आज जो हमारे शो का जो है मकसद है वो है मंजिल मुराद पार्टी। नाज़रीन, इस ये मंजिल मुराद पार्टी है। तफसीलन हम इसको आगे लेकर चलेंगे, इस पे मज़ीद काफ़ी जो है डाटा आपको देंगे। वो हम पर प्रोग्राम जैसे जैसे वो प्रोग्राम होता जाएगा आपके सामने उनका डाटा आता जाएगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट इंजीनियर कामरान हफीज़, चेयरमैन मंजिल मुराद पार्टी। अस्सलाम वालेकुम वैसा सर। मंजिल मुराद पार्टी के मकासद और मंशूर हमारे नाज़रीन को बताएं। वटू साहब इस तरह से है कि मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली सिविल सर्विस से कि मैं बाकी की ज़िंदगी किसी मकसद के लिए जीना चाहता था। तो लेकिन जो सियासी जमातें मुझे इस वक्त नज़र आती हैं उनमें से किसी के भी मंशूर से मुझे इत्तेफाक नहीं। ऑफर्स थी मुझे, लेकिन उनमें से मुझे कोई भी उन लाइंस पर नज़र नहीं आ रही थी जो असल में शायद हमें दरकार है। मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, सीनियर सिविल इंजीनियर हूँ, लॉयर भी हूँ, और साथ में मैं सीनियर सिविल सर्वेंट भी रहा। और तकरीबन मैंने जो सर्विस की वो मैंने निज़ाम का हिस्सा नहीं बना, निज़ाम के खिलाफ चला। मेरी जो 26 साल की सर्विस है वो निज़ाम से टकराव की सर्विस है। तो उसने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मैंने हर इंस्टीट्यूशन, हर फोरम के दरवाजे खटखटाए, हर फोरम से मेरा पाला पड़ा, हर फोरम से मैं बड़े तजर्बा से गुजरा और उनके हक़ाइक़ से मैं ज़्यादा बेहतर आगाह हुआ। और फिर मैंने बजाय उन मसाइल को मसाइल के तौर पे लेने के, मैंने उनका हल सोचना शुरू किया कि इसका हल क्या। मैंने लॉ बहुत शौक से किया था, इसलिए नहीं किया था कि मैं वकालत करूँगा, लेकिन बाद में फिर एक वक्त मुझे समझ में आई कि मैंने सिविल सर्विस की है। ये जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तो मैं समझा कि मैं ग्रेड 17 का ऑफिसर हूँ। 2001 में मैं ग्रेड 18 में गया तो मैं समझा कि मैं ग्रेड 18 का ऑफिसर बन गया। 2006 में मैं 19 में चला गया और मैं समझा कि मैं ग्रेड 19 का ऑफिसर बन गया। और 2009 से मेरा राइट था ग्रेड 20 का, और 2009 से मैंने जितनी मेरी बसात थी 2017 तक मैंने उसकी लड़ाई करी। ठीक। और मुतअद्दिद मुकदमात जीते, लेकिन मुझे इंसाफ ना मिल सका 20 का। इस दौरान जब मैंने लॉ किया हुआ था तो मुतअद्दिद मुकदमात मैंने अपने खुद इन पर्सन। उस दौरान मैंने सिविल सर्वेंट एक्ट पूरा पढ़ा। ठीक है, मुझे इस अंदर का जितने दीगर कवानीन थे वो पढ़ने का मौका मिला। जब वो मैंने पढ़ा तो मैं समझा, ओहो, ये तो मैं गलती से समझ रहा था मैं ऑफिसर, मैं तो गलती से गुलामी दे दी। ठीक है। और जब मैं समझा था कि मैं ग्रेड 17 का अफसर भर्ती हुआ, मैं उस वक्त 17 नंबर का गुलाम भर्ती हुआ था। 2001 में जब मैं 18 में गया तो मैं समझता था मैं ग्रेड 18 का अफसर बना, लेकिन ये कि जब मैंने कानून सारे से गुजरा तो मुझे पता लगा उस वक्त मैं 18 नंबर का गुलाम हुआ था। 2006 में मैं 19 नंबर का गुलाम था और 2009 से मैं 20 नंबर की गुलामी के लिए लड़ रहा। और सारी जिंदगी मैंने मेहनत करके, इंजीनियरिंग करके, पढ़ के। चौहान साहब, इस गुलामी का मकसद क्या है? क्या क्या समझ नाज़रीन को समझाने की बात है ना इस। ये मैं आपको समझाता हूँ हमने किया क्या है इस पाकिस्तान के बनने के बाद, हमने गलतियाँ क्या की। मैं अभी आपको पूरा ब्रीफ करूँगा। तो वो मुझे तब समझ आया कि मैं गलती से गुलामी ले बैठा। पुराने दौर में जंगें जब होती थी तो वो कहीं से लेके आते थे गुलाम, नौजवान लड़का लड़की, वो आके फिर ओपन मंडी में बेचते थे। बूढ़ी औरत के कम रेट होता था, नई जवान लड़की का ज़्यादा रेट होता था, जवान लड़के का ज़्यादा रेट, बूढ़े का कम रेट। तो इसी तरह हमने पढ़ पढ़ के अपने दिमाग के मसल बनाए और उसके बाद जाके गुलामों की मंडी में खड़े हो गए। उसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन। और अंदर दरवाजे में दाखिल होते हुए भी जिस तरीके से दाखिल हुए कि हमें आप गुलामी नहीं देगा, सवाल का जवाब देते हुए भी कोशिश की कि इज़्ज़त एहतराम से और इतनी हम्बैलिटी से दें, और अगर आता है नहीं आता उसको ऐसे टैकल करें कि ये हमें अपनी गुलामी में कबूल कर लें। और जब सर्विस में आए तो पता लगा कि हमने गुलामी दी। असल में हमसे ज्यादती हुई है कौम से, और हम सब कसूरवार है। वो इसलिए कसूरवार है कि हमने पाकिस्तान बनने के बाद इसको बनाने वाले कौन थे? कायद आज़म, इल्हाम इकबाल, ये सब इंजीनियर डॉक्टर थे, हम लॉयर थे। इस मुल्क को लॉयर समझे। और हमने ज्यादती ये की कि हमने गोरे की पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपनी पूरी कौम का जो कॉम्पिटेंट बच्चा है उसको इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, IT में पढ़ा, जो सिस्टम का गुलाम।
جس قوم کے پاس اچھے حکمران نہیں اور جس قوم کے پاس معیاری انصاف نہیں ہے، جس قوم کے پاس معیاری عالم دین ہے اور جس قوم کے پاس اچھا استاد نہیں، اس قوم پر کوئی کہہ نہیں۔ میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہوئے کہ جب ہمیں اچھے حکمران اور اچھا انصاف چاہیے، آپ جس قوم کے پاس اچھے حکمران اور اچھا انصاف نہ ہو نا سر، وہاں جتنے مرضی انجینئر ڈاکٹر پیدا کر لیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ملک پلوں اور سڑکوں سے نہیں چلتے۔ آپ کو پہلے اچھا لیڈر چاہیے اور اچھا انصاف کا نظام چاہیے، یہ دو چیزیں آپ اسٹیبلش کر دیں، باقی کچھ نہ پیدا کریں، قوم بن جائے گی اور کھڑی ہو جائے گی۔ اور ان دونوں کو جو شعبہ فیڈ کرتا ہے وہ لا کا شعبہ۔ آپ دنیا کی جتنے ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں گے اس میں ان کا جو کمپیٹنٹ ترین بچہ ہے وہ لا میں لے کے جاتے ہیں اور سیکنڈ گریڈ بچہ انجینئر ڈاکٹر بنتا ہے۔ آپ کو اچھے لیڈر اور اچھے منصف اگر چاہیے، ہمیں پوری قوم کو اپنے قابل بچوں کو پرائرٹی پہ لائر بنانا ہوگا۔ دوسری، اگر ہمیں اچھا عالم دین چاہیے، ہمیں انہی مسجدوں کی تعداد بے شک کم کر دیں، بڑی مسجدیں قائم کریں، ان کی ممبر پہ کھڑے ہونے والے کو آپ گریڈ 21 دیں، 22 دیں، لیکن وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہونا چاہیے اسلام میں، کوالیفائڈ پراپر لوگوں کو آپ پہنچائیں۔ سر میرا ایک ذاتی سوال ہے کیونکہ وہ صرف 2 منٹ کا ہوگا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے کراچی میں، ایک بچی، شاید آپ کے بھی علم میں ہو، فیس بک پہ بھی یہ سوشل میڈیا پہ یہ ایشو چل رہا ہے، وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اسے ایک ٹیچر وہ 15 سال سے اس کو اس کا وہ جو حق ہے وہ دلوان نہیں دے رہا تھا، اس نے خودکشی کر لی، اس نے جان اپنی دے دی۔ یہ ہٹ کے اس سے سوال ہے، یہ صرف 2 منٹ کا جس طرح آپ نے بات کی، تو وہ کیسے، یہ نظام کیسے بہتر ہوگا؟ ہمارے استاد جو ہیں اگر وہ ایسے اسٹوڈنٹ کو اس طرح کرتے رہیں گے تو پھر یہ نظام کس طرح بہتر ہوگا؟ دیکھیں بٹو صاحب، یہ حکمت بات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 رائٹس اسٹیبلش کیے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے معاملے میں تو اللہ کہتا ہے میں رحمان الرحیم ہوں، کریم ہوں، 70 ماہ جتنا پیار کرتا ہوں، غفور الرحیم ہوں، اس میں تو معاف کرنے کا اس نے کہا اختیار ہی میں نے رکھا ہوا ہے۔ دوسرے میں حقوق العباد میں، جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ معاف کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں، کوئی حج کر لینا جی، وہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں اگر اس کا حج قبول ہو جائے، حقوق العباد کا تو اللہ نے نہیں دیا کہ حج سے معاف ہو جائیں۔ اور ہم لٹرلی ہم مسلمانوں کی جنت اور جہنم کا تعین کرنا وہ حقوق العباد کی بنیاد پر ہونا ہے، اور وہ ہے جو ہم انصاف اپنے ارد گرد ہر جگہ پر کریں۔ اور اللہ نے جس چیز کی انسان پہ ذمہ داری عائد کی ہے وہ ہے کہ اس نے انصاف قائم کرنا، اور یہ پہلی پرائرٹی ہے، یہ بیس ہے ہر فلاح کی۔ بڑا اچھا اس نے کہا تھا نیلسن منڈیلا نے کہ غربت خیرات سے نہیں ختم ہوتی، انصاف سے ختم ہوتی۔ اور جو بھی حکمران ہے اس کی پرائم ریسپانسبلٹی جسٹس کا اسٹیبلش کرنا ان ٹوٹیلٹی، ان سوسائٹی، ان ڈسکرمنیٹ، یہ اس کی پہلی ریسپانسبلٹی ہے۔ اور چاہے حکمران ہو، چاہے منصف ہو، چاہے ہم عام لوگ ہوں، ہماری جنت اور جہنموں کا تعین جو انصاف اور ناانصافی کا کردار ہم نے ادا کیا ہوگا اس کی بنیاد پر بنے گا، ہمارے اور کسی پروگرس کی بنیاد پر نہیں بنے گا۔ میری ایک گزارش میں ایک یہ جو کچھ اس سوسائٹی میں ہو رہا ہے، اور آج تک اس پاکستان میں ہمیں جتنی خامیاں نظر آتی ہیں کسی بھی سیکٹر میں، وہ چاہے جوڈیشری میں فلا ہے، وہ کسی چیز میں بھی فلا سے ہمیں ڈیلی پالا پڑتا ہے، اس کا ایک ہی فورم رسپانسبل ہے، اور وہ فورم ہے لیڈرشپ ہو ریمین ان پاور آف پاکستان۔ جو بگاڑ، جو عیب ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک ہی کلیدی ذمہ دار ہے حکومت، کوئی نہیں۔ اور اس سوسائٹی میں پورا انصاف قائم کرنا، خواہ وہ عدالتوں سے لے کے دے، یہ بھی حکمران کی ذمہ داری ہے، اور ایسی عدالتوں کا قائم کرنا جو انصاف مہیا کریں، جو ایگزیکٹو سے انصاف ڈیلیور نہیں ہو سکا، جو کوئی اور ڈیلیور نہیں کر سکا، تو وہ پیرلل وہ عدالتیں وہ انصاف کو مہیا کر دیں۔ اس ایسے انصاف پہ مبنی عدالتوں کا قیام بھی حکمران کی ذمہ داری ہے۔ سو ٹوٹل ذمہ داری حکمران کی ہے، عدلیہ کی بھی نہیں ہے۔ عدلیہ تو سیکنڈ لیول پہ آتا ہے، سب سے پہلے تو انصاف ڈیلیور کرنا ہے۔ میں نے آپ کو اور آپ نے مجھے
اس کے بعد ڈلیور کرنا ہے ایگزیکٹو نے. جب ان دونوں سے قتل رہ جائے تو پھر جوڈیشری ہے پیرل. تو ان سب سے انصاف قائم کرنا عمران کی ذمہ داری. ایسا جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے جس نے جو غلط کیا اس کو گرفت نہیں کرے. اور جس معاشرے میں انصاف نہ ہو, میرٹ نہ ہو, محاسبہ نہ ہو, اس میں مافیاز پلتے ہیں, مافیاز کے مشروم پیدا ہوتے ہیں. یہاں ہر جگہ پر مافیا کے مشرومز لگ رہے ہیں, وہ مشرومز پیدا ہوتے جوہان صاحب ہم واپس اپنی گفتگو پہ آتے ہیں. ہم پوائنٹ 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کر چلتے ہیں. پوائنٹ 1 میں آپ نے یہ لکھا کہ پارٹی کا آغاز کرتا آزاد جموں کشمیر سے کیا جا رہا ہے. اس پوائنٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے منظر مراد پارٹی کے ساتھ کشمیر کہیں نہیں لکھا ہوا. ایک تو ہمارا سب سے پہلا جو نعرہ ہے وہ ہے اللہ ہو. بالکل. میں کوئی اتنے باوسیلہ شخصیت نہیں ہوں, جی بالکل, سفید پوش ہوں. بس اپنی عقل و فہم کے تحت پہلے غلامی کی چینیں توڑ کے پرے ماری, 25 سال سروس پوری کی اور خود اپنی مرضی سے ریٹائرمنٹ لی شائننگ کیریئر سے. اور اس کے بعد قدم اٹھا لیا. اب اگلا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی رستہ بنائے گی تو بنے گا, میرے تو اتنے وسائل نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو اگر منظور ہوگا, اس نے مجھ سے کسی بھی سطح کا کوئی کام لینا ہوگا وہ اللہ کی ذات کرے گی. میں نے بندے سے کتنا دھوکہ رکھی ہوئی نہ کچھ. لیکن اس کا اوریجنیشن آزاد کشمیر سے میں نے اس لیے کی کہ میری 26 سال سے زائد سروس آزاد کشمیر کی, اور وہاں چونکہ میں تمام اے جے کے میں گریڈ 17 میں پورے اے جے کے میں مجھے ٹرانسفر ہوا, 18 میں پورے اے جے کے میں رہا, 19 میں 20 میں بھی. تو وہاں مجھے سب جانتے ہیں, ایجنسیز تک کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں, میری فائلیں کیا کہتی ہیں. اور وہاں مجھے اپنی شناخت بتانے کی ضرورت نہیں. پاکستان میں شروع کرتا تو سب سے پہلے تو شاید کوئی بااختیار ادارے مجھے بلا لیتے کہ جناب یہ بندی کس کا ایجنٹ ہے. تو میں نے اس کی ابتدا وہاں سے کی, اور ویسے بھی بہت سی جماعتیں یہاں سے, تو ان کی اوریجنیشن یہاں سے ہے اور ان کی برآمد آزاد کشمیر میں گئی ہے. یہ پہلی جماعت ہے جس کی اوریجنیشن وہاں سے آئے گی ادھر. ٹھیک, ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اللہ کتنے حالات میں لے کرتا ہے. جی جی. نیکسٹ جو ہے ہمارا جو سوال ہے آپ سے, یہ منزل مراد پارٹی کے بنیادی مقاصد اور ہر سطح پر بلا تفریق اور تقسیم کیا جائے گا, کیا اس بلا تفریق تقسیم انصاف ہاں جی بات ہوگی. ہاں جی, معیار اور بر انصاف کا قیام آئے گا جس کے لیے نظام موجودہ بنیادی خامیے 12 مشاورات ہوگا, اس کے بارے میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا نظام لانا ہے جس نظام سے ہر شخص کو انصاف بغیر تردد کے ملے, آٹومیٹک ملے, ڈور اسٹیپ پہ ملے. اگر کوئی انصاف جا کے اداروں سے یا عدالتوں سے لڑ کے لے لیتا ہے وہ سنیچ جسٹس ہے, وہ جسٹس نہیں جو اس کو خود ملی ہو. جب تک وہ نظام ایسی شکل نہیں اختیار کرے گا نا جس کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوگی, عام آدمی بھی ڈیویٹ نہیں کر پائے گا ایک لمٹ سے زیادہ, اور اس کے لیے فرشتوں کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس وقت تک نظام میں بہتری نہیں آ سکتی. اب میں پہلے آپ کو جو اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں کہ ہمارا جو موجودہ نظام ہے اس کی بڑی خامیاں کیا ہیں. پہلے میں اس پہ بات کرتا ہوں اور پھر اس کے لیے میں تجاویز کیا لے کے آتا ہوں. دیکھیں پاکستان کے ماضی وجود پہ آنے پر مجھے اس بات کا جہاں تک بھی علم ہو سکا وہ یہی ہے کہ قائد اعظم کی بھی پارٹی یہ تھی کہ پاکستان میں پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے. دنیا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا, شاید کسی نے پچھلا پروگرام نہ دیکھا ہو. اس میں یہ کہ دنیا میں ایک بات تو کلیئر ہے کہ جمہوریت سے بہتر کوئی طرز حکومت نہیں. حتیٰ کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں کہوں گا جو بادشاہت کا نظام سعودی عرب میں ہے یہ بھی نان اسلامک ہے, یہ بھی اسلامک نہیں ہے کہ پہلے باپ حکمران ہوگا, پھر بیٹا ہوگا, پھر بھائی ہوگا, وہی خاندان ہوگا. یہ اسلام کے طرز عمل پہ نہیں. اسلام بڑا جمہوری ہے. اگر یہ بات ہوتی تو پہلے خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہوتا یا اس کا بھائی خلیفہ ہوتا, دوسرے کے بعد اس کا بھائی یا بیٹا ہوتا. یہ خاندان حکمرانی کے لیے نہیں پیدا ہوتا. دین اسلام میں ایسا نہیں. اب ہمارا جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ قائد اعظم اس کے قیام کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے تو باقی چیزیں ڈرا نہیں کر پائے. ہم نے ڈفرینٹ قسم کے تجربات کیے. جتنے ایکسپیریمنٹ پاکستان میں ہوئے ہیں, جتنی بڑی لیبارٹری پاکستان رہی ہے دنیا کے لیے, اتنی شادی کو بڑی لیبارٹری ہوگی ہر قسم کے لباس میں ہو چکا ہے.
بالآخر ہم نے 73 کا انقلاب اور پارلیمانی طرز حکومت ہوگی. اب جو جمہوریت ہے اس کی دو میجر کلاسز ہیں، لا دو میجر فارم ہیں. ایک ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدر آف ڈیموکریسی اور دوسرے کو کہتے ہیں فادر آف ڈیموکریسی. مدر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ہے برطانوی طرز حکومت، پارلیمنٹ. اور پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی جو ہے نا دنیا میں ماڈل کے طور پہ وہ امریکن فارم آف پریزیڈنشل سسٹم. اب ہم نے پارلیمانی اٹھا لیا برطانوی سٹائل. اب اس میں اگر آپ دیکھیں برطانوی وہ ان ریٹن ہے، ان کا آئین لکھا ہوا نہیں ہے، وہ اپنے جو اسٹیچوٹس ہیں اس کی بنیاد پر، روایات کی بنیاد پر چل رہا ہے. لیکن برطانیہ میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ میں جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں، اور وہ اس پورے سسٹم کا نیوکلیس ہے. وہ انسٹیٹیوشن ہے کراؤن کا، وہ چاہے خاتون کے سر پہ ہو یا مرد کے سر پہ ہو، وہ سسٹم کا نیوکلیس ہے. جب ہمارے پاس ایسا کوئی انسٹیٹیوشن تھا ہی نہیں ایسا سیکرٹ کراؤن کی طرح، ہمیں پارلیمانی نہیں دینا چاہیے. اب اگر ٹائم ہے تو میں بتاتا ہوں کہ پارلیمانی یہ کہنا چاہیے. دیکھیں پارلیمانی طرز حکومت میں کسی بھی اسٹیٹ کے 3 امپورٹنٹ پیئر ہیں. ایک ہے مقننہ، دوسرا عدلیہ اور تیسرا انتظامیہ ایگزیکٹو. پارلیمانی کا اصولی طور پر بہترین جو طرز حکومت ہے دین اسلام میں طرز حکومت نہیں دیا گیا. یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کی جو اسٹیٹ ہوگی اس کا سپریم لا قرآن و سنہ ہوگی. لیکن اگر ہم پہلے جو ہماری ابتدائی اسلامی ریاستیں بنی خلافت کی، اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو اس کا جو ماڈل ہے اس کو میں ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں. کہ کسی بھی اسٹیٹ کے 3 امپورٹنٹ پیئر ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو لا، یہ مقننہ، عدلیہ اور ایگزیکٹو. بیسٹ سسٹم آف گورنمنٹ وہ ہے جس میں یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر فلی پاورڈ اور ان میں سے ہر 2 کا تیسرے کے اوپر چیک ہو، تاکہ تیسرا اپنے اختیارات کو مس یوز نہ کرے. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ خوبصورت ترین ماڈل جو تھا وہ ہماری خلافت کا. میں اس کے چند موٹے موٹے فیچر بول رہا ہوں. رول بائی ون میں خلیفہ جو تھے وہ ایگزیکٹو ہیڈ بھی تھے، اور ان ادر ورڈز وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے بھی ہیڈ تھے. دوسرا آگئی کہ جو لیجسلیٹو اسمبلی تھی ان کی یعنی شورا، اس کا ایگزیکٹو میں کوئی رول نہیں، وہ کوئی جو شورا کے ممبران تھے ساتھ گورنر نہیں. تیسرا یہ تھا کہ جوڈیشری اسپیئر تھی، کسی کو ایگزیمپشن نہیں تھی. حاکم وقت کو بھی ایک عام آدمی طور پر پیش ہونا پڑتا تھا، اور اگر حاکم وقت کے آنے پر قاضی کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس قابل نہیں کہ تم قاضی ہو، داغیت. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انصاف مہیا کرنے کا جو فورم ہے نا، انصاف کو اندھا ہونا چاہیے. یعنی انصاف کبھی یہ نہ دیکھے کہ اس کے سامنے پیش کون ہو، کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. بدقسمتی ہے کہ جو پر انصاف جو بات بصیر ہے وہ اندھا ہونا چاہیے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ فیچر آ گیا. پھر ایک امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ جو ممبران تھے نا شورا کے اور اس وقت کے خلیفہ، یہ الیٹریٹ لوگ نہیں تھے، عام لوگ نہیں. یہ اس دور کے فہم و فلسفے کے حامل لوگ، مطلب عمر کے ساتھ کوئی تعلیمی کیلیبر اور اہلیت بھی اس کا پارٹ آف کنسیڈریشن تھا. اور پھر ان کا انتخاب ممبران شورا اور حاکم وقت خلیفہ کا یہ عام آدمی نہیں کرتا. اس دور کے جو زیرک لوگ تھے یا فہم و فلسفے والے وہ کرتے. اس کا مطلب ہے کہ جو منتخب ہو اس کی بھی عمر کے علاوہ کوئی منیمم تعلیم ہونی چاہیے، جو انتخاب کرے اس کی بھی عمر کے علاوہ کوئی منیمم تعلیم ہونی چاہیے، عدلیہ کو سپیریئر ہونا چاہیے. اور پھر بعد میں جو وہ گورنر خلیفہ لگاتے تھے اس پہ چیک تھا اس وقت کی شورا کا. یعنی وہ جو ایگزیکٹو پہ ایک چیک شورا کا یہ تھا کہ کون گورنر لگ رہا ہے. میجورٹی کنسنٹ نہیں ہوتی تھی تو وہ خلیفہ نہیں قائم رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قانون سازی اور جوڈیشری کے رول کو چیک کرنا بھی شورا کا کام تھا. اور جوڈیشری کا کام تھا کہ وہ ایگزیکٹو پہ بھی گرفت کیے ہوئے تھی اور ادھر سے شورا پہ بھی. ٹھیک ہے. اب یہ 3 جو پیئر تھے ایک دوسرے سے بالکل الگ تھا، فلی پاورڈ، اور ہر 2 کا تیسرے پہ چیک. اب جو ہم نے اگر اس کا کوئی اس دنیا میں بہترین ماڈل ہے، اس کے نزدیک ترین ہے. ایک اسلام سپریم لا نہیں، ایک کچھ فلاز ہیں اس کے اندر. میں وہ بھی ڈسکرائب کروں گا کہ اس میں کیا ترمیم کرنے کی ضرورت ہے اگر پاکستان میں لانا. وہ میری نظر میں امریکی طرز حکومت ہے، صدارتی. اور آپ اس وقت دیکھ لیں دنیا میں جن ممالک میں صدارتی طرز حکومت ہے جمہوری، وہی ترقی کر رہے ہیں.
चाहे वो रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, ईरान है, अफगानिस्तान है। ईरान पे इतनी सैंक्शंस के बावजूद वो मुल्क खड़ा जी है। एडवोकेट साहब, एडवोकेट इंजीनियर कामरान हफीज़ साहब, चेयरमैन मंजिल मुराद पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू जारी है और वो हमें तर्ज हुकूमत के तर्ज तरीका जो जैसे भी चलती है उसके बारे में हमें गाइड कर रहे हैं और हमारे नाज़रीन को बता रहे हैं। अभी ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।